अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हे इज़ मी योर राइटर अन्नम राइट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हे इज़ द नोवेल फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 24। शेर ने हराम मशरूब का ग्लास टेबल पर रखा और अपनी सुर्ख होती अंगारा आंखों से सामने की जानिब देखा, जहाँ एक लड़की बेड पर सहमी हुई बैठी शेर को ही देख रही थी। शेर के अपनी जानिब मतवज्जा होने पर वो थर थर कांपती एक बार फिर खौफ से रोने लगी थी। आखिर शेर के जुल्म उसकी हिमानियत से बीआर हब में फंसा। ऐसा एक भी शख्स ना था जो ला इलम हो। उस लड़की को सामने बैठे शेर की सूरत अपनी दर्दनाक मौत नज़र आ रही थी। शेर ने टेबल पर रखी बोतल पकड़ी। इस बार हराम मशरूब उसने ग्लास में अंडीलने की भी जहमत ना की और बोतल मुंह को लगा गया। ब्रैकेट रेहान, प्लीज़ छोड़ दो। उस नाजुक कली की कांपती गिड़गिड़ाती आवाज़ शेर की समातों से टकराई। अगले ही लम्हे उसने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ी गई बोतल ज़मीन पर दे मारी। छन की आवाज़ से बोतल ज़मीन पर गिरती चिकनाचूर हुई। बेड पर बैठी लड़की की चीख बुलंद हुई। वो जो पहले ही खौफ से कांप रही थी अब बेहोश होने को थी। शेर मुकम्मल कुव्वत से चीखा। उस नाजुक कली ने हिचकियां भरते शेर को सहमी निगाहों से देखा, जब अपने बाल जकड़े चीख रहा था। इशार वो अपने बाल जकड़े एक बार फिर शिद्दत से चीखने लगा। अगले ही पल उसने आंसुओं से लबरेज सुर्ख अंगारा आंखें सामने बेड पर गठरी बनी लड़की पर मरकूज की। शेर के देखने पर उस लड़की की गोया जान ही निकल गई। वो खड़ा हुआ और भीगी आंखें सुर्ख चेहरा लिए उस लड़की की जानिब बढ़ने लगा। वो लड़की तेज़ तेज़ सांसों के दरमियान हिचकियां भरती बेड के साथ चिपक गई। शेर उसके करीब जाकर खड़ा हुआ। खड़ी हो, वो नम आंखें लिए जज्बात से आरी लहजे में गोया हुआ। वो लड़की शेर के बोलने पर झट बैठ से खड़ी हुई। रफ़ीक, रफ़ीक। अगले ही लम्हे उसकी चंघाड़ती आवाज़ पर बाहर मौजूद गार्ड्स में से एक गार्ड घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। यस सर। गार्ड के लहजे में बौखलाहट वाज़िया थी। वापस ले जाओ इसे। शेर के हुक्म पर गार्ड ने अजीब परेशान सी नज़रों से उसकी जानिब देखा। जी। गार्ड को गोया अपनी स्मारतों पर यकीन ना आया। लेकर जाओ इसे। शेर उस लड़की को छुए बगैर उसकी जानिब इशारा करते हुए गोया हुआ। सर, कोई और लड़की लेकर आऊँ क्या? गार्ड ने डरते डरते सवाल दागा। नहीं। शेर जब्त खोते हुए इंतहाई दुरुस्तगी से गोया हुआ। कोई लड़की नहीं चाहिए। सुना तुमने? इनमें से कोई लड़की नहीं चाहिए। शेर एकदम गार्ड की जानिब लपकता उसका गिरेबान जकड़े चीखा। क्या बकवास कर रहा था तू लाकर देगा लड़की? नहीं ला सकता। शेर ने एक झटके से गार्ड का गिरेबान छोड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ थोड़ा सा पीछे हुआ। उसे अब कोई नहीं ला सकता। अचानक ही उसका कहकहा गूंजा। गार्ड परेशानी से शेर को रोते हुए हंसते देख रहा था और वो लड़की तो ऐसे खड़ी थी गोया काटो तो बदन में लहू ना हो। उसे दूर करने वाला मैं खुद हूँ। शेर ने जैसे खुद का मजाक उड़ाया। जाओ, लेकर जाओ इसे। शेर ने एक बार फिर बेड के करीब खड़ी लड़की की जानिब इशारा किया। गार्ड सर हिलाता आगे बढ़ा और उसे लिए वापस चला गया। कमरे की खामोशी में शेर का एक बार फिर अजियतनाक कहकहा गूंजा। देखते ही देखते वो हंसते हुए रोने लगा। वो ऊंधे मुंह बेड पर गिरा और हाथ बढ़ाकर तकिए के करीब रखा गया स्ट्रोलर उठाए उसे अपने हाथ पर लपेटे सूंघने लगा। इशाल का ये स्ट्रोलर मुज़ाहमत के दौरान उस दिन वहीं गिर गया था जब शेर के हुक्म पर गार्ड्स उसे बेसमेंट की जानिब लेकर जा रहे थे। इशू, कम बैक इशू। देखो देखो, मैं मर रहा हूँ। तुमने मुझे एक दरिंदे से इंसान बना दिया है। वो स्ट्रोलर की जानिब देखते ऐसे बोल रहा था जैसे वो इशाल से बात कर रहा हो। अब तो किसी को नोचने का ख्याल भी आता है तो तुम्हारा तड़पता वजूद, तुम्हारी अजियतनाक चीखें मुझे तकलीफ़ देने लगती हैं। बीआर का शेर आज बाकायदा आंसुओं से रो रहा था। अच्छा, ये ना आगे सॉन्ग है, ये आप खुद ही पढ़ेंगे। उसने यूं ही बेहाल पड़े जेब से मोबाइल निकाला और इशार के साथ की गई चैट ओपन कर गया। रेहान, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते।
یار کتنی بار سمجھاؤں کھانا وقت پر کھایا کریں۔ اشال کے میسج کے ساتھ ایک غصے والا ایموجی بھی تھا۔ تم کھلا دیا کرو، آگے شیر نے رپلائی کیا ہوا تھا۔ اف، جلدی سے شادی کر کے مجھے لے کر جائیں تاکہ آپ کو زبردستی کھانا تو کھلا سکوں۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور پھر بھی اپنا خیال نہیں رکھتے۔ ایک خفگی سے بھرپور میسیج پڑھتے ساتھ شیر اشال کے اسٹولر پر اپنی پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے موبائل میں موجود اشال کی تصویر نکالی اور نم آنکھوں سمیت اپنے لب اشال کی تصویر پر رکھ گیا۔ ریحان۔ قریب سے آتی آواز پر ریحان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اشال، میری ایشو؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ نشے سے چور وجود لیے بیڈ سے کھڑا ہونا چاہا، پر ایسا کرنا ممکن نہ ہوا، تو بیڈ پر ہی اوندھے منہ لیٹے سامنے کھڑی اشال کو دیکھنے لگا۔ میری ایشو، میری سویٹ ہارٹ، معاف کر دو نا۔ شیر اشال کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اشال کی آنکھوں سے شفاف موتی نکلتے زمین پر گرتے بے مول ہونے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز پلیز ڈونٹ کرائی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دینے لگے ہیں۔ شیر تڑپ کر گویا ہوا۔ سوری، ایک بار معاف کر دو، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ، میں سب چھوڑ دوں گا، ہم دور چلے جائیں گے، ہم شادی کر لیں گے، آئی سویئر، ایک بار، بس ایک بار معاف کر دو، ایک بار میرے پاس دوبارہ آ جاؤ، میں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ شیر جیسے اس کے سامنے گر گڑ آیا۔ اشال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شیر نشے سے سن پڑتے دماغ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اشال کو چھونا چاہا۔ آنکھیں دھندلانے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شکوہ کناں نم آنکھیں لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگیں۔ رک جاؤ ایشو، رک جاؤ، اب نہیں جاؤ، شیر تڑپتے ہوئے گویا ہوا۔ اشال، شیر گنودگی میں جاتا ہوا بولا۔ نشہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، پر اشال ادھر ہوتی تو سنتی۔ ایک غلطی کی وجہ سے وہ اسے کھو چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس نازک جان کے گلے میں بیئر جیسی مصیبت بھی ڈال چکا تھا۔ وہ صوفے پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے فرش پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سے ہی وہ اپنے کمرے میں بند تھی، حتیٰ کہ صبح ناشتہ کرنے بھی وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ بار بار کی طرح ایک بار پھر فاطیہ کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی جب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ یس کمی؟ اچانک دروازہ نوک ہونے پر وہ دروازے کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ اجازت ملنے پر عاشر دروازہ کھولتا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا۔ عاشر کے آنے پر فاریہ الرٹ ہوتی کھڑی ہوئی۔ عاشر نے ایک نگاہ فاریہ کی سرخ آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا، پھر جھک کر ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ گیا۔ بریک فاسٹ کیوں نہیں کیا؟ سب جانتے ہوئے بھی اس نے دریافت کرنا ضروری سمجھا۔ بھوک نہیں تھی، فاریہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ ہنوز کھڑی تھی جب عاشر کے اشارہ کرنے پر وہ اپنی سابقہ جگہ پر براجمان ہوئی۔ ایس پی ساری رات جا کر کون سے چلے کاٹے ہیں؟ ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے عاشر اپنی اصلی شرارتی انداز میں بولا۔ فاریہ نے نظریں اٹھا کر عاشر کی جانب دیکھا، پھر نظریں جھپکاتی زمین پر نظریں گاڑ گئی۔ آج وہ عاشر کی شرارت پر پہلے کی طرح چڑی نہیں تھی۔ عاشر نے ایک گہرا سانس بھرا۔ جس شعبے سے آپ تعلق رکھتی ہیں، میرے خیال سے اتنی نازک مزاج تو آپ کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک قتل دیکھ کر آپ کی نیند اور بھوک دونوں اڑ جائیں۔ عاشر بھی اب سنجیدہ ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے نیند نہیں لی کہ نہ جانے آگے کتنی ہی راتیں، کتنے ہی دن ہمیں جاگتے ہوئے گزارنے پڑیں، کیونکہ ایک سیکنڈ کی بھی غفلت ہماری موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ عاشر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور فاریہ خاموش بیٹھی آج اسے سن رہی تھی۔ ایس پی، اب تم کچھ بولو گی کہ نہیں؟ عاشر آئی برو اچکائے گویا ہوا۔ کیا بولوں؟ فاریہ نے خالی خالی نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ وہی جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، عاشر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کیا ایک انسانی جان اتنی سستی ہے، اسپیشلی ایک لڑکی کی جان، کہ اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے؟ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ یہ معاشرہ بس مردوں کا ہی کیوں ہے؟ کیوں ایک لڑکی کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے؟ فاریہ گلو گیر لہجے میں بولتی کیپٹن عاشر شاہ کا دل تہو بالا کر گئی۔
عاشر کو اندازہ تھا وہ اب تک ایک ٹراما میں ہے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی جس قدر مضبوط دکھائی دیتی ہے اندر سے اتنی ہی نرم دل اور سینسیٹیو ہے۔ فاریہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو بھی رہا ہے تو ہم قوم کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں نا۔ ہم پر فرض بنتا ہے کہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ، حتیٰ کہ آخری قطرہ بھی دوسروں کی حفاظت کے لیے بہا دیں۔ عاشر نرمی سے بول رہا تھا، اور رہی بات ایک لڑکی کے حقیر ہونے کی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کا مقام اتنا بلند رکھا ہے تو ہم مرد کون ہوتے ہیں اسے حقیر سمجھنے والے۔ عاشر کی بات پر فاریہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا چلا گیا۔ عاشر آگے بڑھا اور فاریہ کا آنسو اپنی انگلی پر چن گیا۔ تم شیرنی ہو، وہی بن کر رہو، آئندہ تمہیں یہ ٹسوے بہاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ ٹسوے بہانا ان عورتوں کا کام ہے جو خود کو کمزور سمجھتی ہیں، اور ایس پی فاریہ ان عورتوں میں سے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ عاشر کچھ اس انداز سے بولا کہ فاریہ مدھم سا مسکرا دی۔ اب ناشتہ کرو اور جلدی باہر آؤ، فیلکس روم میں ہے، تھوڑی دیر تک باقی سب بھی آ جائیں گے، اور میں لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، آئندہ تم اگر کمزور پڑی تو یہ جان لینا اس مشن میں چوزے جتنا دل رکھنے والوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ عاشر برہم ہوا، اوہ ہیلو، یہ اپنی خوبیاں بیان کرنا بند کرو، میں آلریڈی تم سے اچھی طرح واقف ہوں، اپنی خوبیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاریہ ایک بار پھر اپنی ٹون میں واپس لوٹی۔ عاشر نے مسکراہٹ ضبط کی، بریک فاسٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ عاشر کہتے ساتھ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اسے اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ مضبوط لڑکی اس قدر ٹوٹ گئی تھی۔ صرف ایک لاش دیکھ کر تو ویسے نہیں کر سکتی تھی۔ اب کیپٹن عاشر کو ایس پی فاریہ کی ذات کی پہیلی بھی سلجھانی تھی۔ وہ ایک عزم سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ عین وقت کے مطابق 5:07 بجے آنکھ کھل گئی۔ اپنے بدن پر وزن محسوس کر کے اس نے نظریں نیچے کیے دیکھا، جہاں وہ چھوٹی سی افلاطون ٹڈی اس کے اوپر لیٹی دنیا جہان سے بے خبر نیند پوری کر رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ اس قدر کیوٹ لگ رہی تھی کہ ساتیں ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ اپنی نیند میں خلل محسوس کیے ظاہرہ سعد کے سینے سے سر اٹھائے اس کی گردن میں منہ دیے سونے لگی۔ ظاہرہ کی گرم سانسیں سعد کو بہکانے کا کام کرنے لگیں۔ اپنے منہ زور جذبات کو وہ کنٹرول کرتا ہلکا سا اوپر ہوا اور ظاہرہ کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا ارادہ ظاہرہ کو بیڈ پر لٹانے کا تھا، پر اس کی پیلے رنگ کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ وہ حیران ہوا۔ ظاہرہ کو بیڈ پر لٹانے کا ارادہ ترک کرتے اس نے بنا ہچکچائے مکمل حق سے اس کی شرٹ ہلکی سی اوپر کی۔ ظاہرہ کی نازک مومی کمر پر ناخنوں کے نشان واضح تھے۔ ایک دکھ و غم کی لہر تھی جو سعد کے بدن میں پھیلنے لگی۔ جانے انجانے میں وہ رات کو پھر اسے تکلیف دے چکا تھا۔ سعد کی سخت انگلیاں رات کو ظاہرہ کی پشت زخمی کر چکی تھیں۔ سعد نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو بیڈ پر لٹایا۔ تکیہ صحیح کرنے کے بعد اس نے ظاہرہ پر کمفرٹر دیا اور اس کی پیشانی کے بعد سوجے ہوئے گال پر اپنی مہر ثبت کرنے کے بعد ٹریک سوٹ اٹھائے فریش ہونے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جم سے واپس آیا۔ جب ظاہرہ کو ہنوز سوتا پا کر وہ موبائل پر کچھ ای میلز چیک کرنے کے بعد موبائل رکھے آفس کے لیے تیار ہونے جا چکا تھا۔ فون پر میسج کی بیپ سن کر ظاہرہ نے مندی آنکھیں کھولیں۔ اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹے دیکھ وہ غائب دماغی سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ کھڑوس کہاں گیا؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی۔ واش روم سے آتی پانی گرنے کی آواز سن کر وہ پرسکون ہوئی۔ جب ایک بار پھر سعد کے موبائل پر میسج بیپ ہوا، وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی، جہاں عادت کے مطابق اس دن کی طرح ہی سعد کا موبائل پڑا تھا۔ ظاہرہ پچھلا انجام بھلائے موبائل اٹھاتی سعد کے میسج ریڈ کرنے لگی۔ میسج یونی کے وائس چانسلر کی جانب سے تھے۔ کل یونی میں فنکشن تھا جہاں سعد کو آنے کی خصوصاً دعوت دی گئی تھی۔ ظاہرہ کا منہ کھلا۔ اس سب میں وہ اپنی اسٹڈی کو تو بالکل ہی بھول چکی تھی۔ ابھی وہ سوچوں میں گھری ادھر ہی کھڑی تھی جب ایک جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھلا اور سعد گلے میں ٹاول ڈالے شرٹ لیس
بس ڈریس پینٹ میں نمودار ہوا۔ پانی کی بوندیں اس کے بکھرے بالوں سے ٹپکتی گردن اور پھر سینے تک جا رہی تھیں۔ زائرہ کی نظریں اس کے چہرے پر، پھر بازوؤں سے پھسلتی اس کے کثرتی سینے پر گئیں۔ بلا شبہ وہ شخص بے حد وجیح تھا۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑکتا باہر نکلنے کو تھا۔ زائرہ نے یکدم اپنی کیفیت سے گھبرا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے زائرہ؟ اتنا کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ شوہر ہے تمہارا، تم دیکھ سکتی ہو۔ تم نہیں دیکھو گی تو کیا باہر کی چپکلیاں دیکھیں گی؟ زائرہ خود سے بولی، پھر چور نگاہوں سے سعد کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس کی نگاہیں سینے سے ہوتی ہوئی سعد ہمدانی کے سکس پیکس پر پڑیں۔ اس کی پیشانی اور پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کسی کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کیے سعد نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ جب زائرہ نے جلدی سے آنکھیں بند کیں، آئی سویئر میری غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ آپ کیوں ایسے باہر آئے؟ وہ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی 440 کی سپیڈ میں اٹک اٹک کر بولتی اپنی صفائی دے رہی تھی، جبکہ سعد کی نظریں تو زائرہ کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل دیکھ کر خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکی تھیں۔ وہ ٹاول اتارے صوفے پر پھینکتا زائرہ کی جانب لپکا۔ زائرہ جس نے اپنی آنکھیں کھولی ہی تھیں، سعد کو اپنی جانب آتا دیکھ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسے یوں محسوس ہوا گویا ایک شیر اس کی جانب لپک رہا ہو۔ وہ چیخ مارتی پیچھے کو ہوئی تھی جب سعد اس تک پہنچتا ایک جھٹکے سے زائرہ کے ہاتھ سے اپنا موبائل کھینچ گیا۔ کل کا تھپڑ بھول گئی ہو جو آج پھر میرے موبائل کو ہاتھ لگانے کی جرت کی ہے؟ سعد غصے سے زائرہ کو دیوار کے ساتھ لگائے دھاڑا۔ سعد کے نم بالوں سے اب تک پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ میں وائس چانسلر نے کل کے فنکشن میں آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ زائرہ سے بولنا محال تھا۔ آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ مت لگانا ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ ٹریلر تم کل دیکھ چکی ہو۔ سعد غصے سے بولتا اس سے دور ہوا، ورنہ اس کا حواس باختہ ہونا سعد کو کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سعد نے وارڈروب سے شرٹ نکالے پہنی اور بٹن بند کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اب وہ ڈرائر پکڑے اپنے بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا۔ سنیں، سعد نے گھڑی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب زائرہ نے جلدی سے آگے بڑھتے گھڑی اٹھائی، اس کے ہاتھ کی جانب کر گئی۔ مجھے دو۔ سعد نے اسپاٹ نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں پہناتی ہوں نا۔ زائرہ نے کہتے سعد کا بھاری ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ میں لیتی اس کی کلائی میں گھڑی پہنانے لگی۔ میں یونی کب سے کنٹینیو کروں گی؟ زائرہ سوالیہ ہوئی۔ سعد نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور ٹائی اٹھائے باندھنے لگا۔ سر میں اسٹڈی کا حرج ہو رہا ہے۔ زائرہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ سعد کے پرفیوم پکڑنے پر زائرہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لیتی اس پر اسپرے کرنے لگی۔ بھول جاؤ اسٹڈی کو۔ سعد بے حد فاقی سے گویا ہوا۔ زائرہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جو زائرہ سے اس کے خواب بھولنے کو کہہ رہا تھا۔ تو مسٹر سعد ہمدانی، کیا آپ اپنے بزنس، اپنے جنون کو بھول سکتے ہیں؟ اپنا بزنس چھوڑ سکتے ہیں؟ زائرہ چبا چبا کر گویا ہوئی۔ سعد نے اس کی جانب دیکھا، گویا اس کی ہمت کو داد دی گئی۔ نہیں نا، تو میں بھی اپنے ڈریمز پر، اپنی اسٹڈی پر اور اپنے کیریئر پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ وہ زائرہ کی بات نظر انداز کرتا مڑنے لگا جب زائرہ نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹائی تھام کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مجھے بھی کل آپ کے ساتھ یونی کے فنکشن پر جانا ہے۔ زائرہ اگلے ہی لمحے التجائیہ ہوئی۔ سعد نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ٹائی چھڑوائی اور اپنا کوٹ اٹھائے پہننے لگا۔ پلیز سعد، مجھے بھی کل یونی جانا ہے۔ زائرہ نے آج پہلی بار اسے سر نہیں سعد کہہ کر پکارا تھا۔ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے، تم یونی نہیں جاؤ گی، سعد اسپاٹ لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زائرہ اس کے پیچھے لپکی۔ سنے تو سعد، اس سے پہلے وہ مین گیٹ سے نکلتا فلیٹ کا دروازہ لوک کرتا، اپنی پشت پر اور اس کے نازک ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کیے وہ ساکت ہوا۔
پلیز سر، آئی ریکویسٹ یو، آپ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں، میں اب تک نہیں کروں گی۔ مجھے میری اسٹڈی کنٹینیو کرنے دیں، مجھے یونی جانے کی پرمیشن دے دیں۔ ظاہرہ نم لہجے میں بولتی اس کے سامنے آئی اور ساتھ کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کے ہاتھوں پر جھک کر اپنا لمس چھوڑا۔ میں ظاہرہ ساتھ ہمدانی ہوں، حالات سے بھاگنا نہیں، اسے فیس کرنا سیکھا ہے۔ یقین مانے میں آپ کی قید سے نہیں بھاگوں گی، اگر بھاگنا ہی ہوتا تو آپ سے نکاح ہی نہ کرتی۔ مجھے تو میرے قید کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس قید سے بھی عشق ہے، ظاہرہ ایک جذب کے عالم میں بولی تھی۔ ساتھ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ شام کو بات ہوتی ہے، وہ کہتے ساتھ باہر نکل گیا۔ آج اس نے فلیٹ کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا، پھر چابی اپنی پاکٹ میں رکھی۔ لیٹس سی مس ظاہرہ، دیکھتے ہیں تم اپنی بات پر کتنی پختہ رہتی ہو۔ ایک نظر ان لوگ دروازے کو دیکھتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کالے رنگ کے ڈنر سوٹ میں وہ صوفے پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں سکارف تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا۔ بلوسم گرل کا انتظار کرتے اسے 20 منٹ سے زائد وقت ہو گیا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا بی آر نے کبھی کسی کا اتنا انتظار کیا ہو۔ بی آر نے نہیں، پر بہرام راجپوت نے کیا تھا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ بہرام کی بے چین نظریں دروازے کی جانب اٹھیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ اسکن رنگ کے نیٹ کے بنے گاؤن میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ بھورے بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے، کچھ بال ایک شانے پر، جبکہ باقی کے بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے پرنما آویزے پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی لب آج گلابی شیڈ کی لپسٹک سے رنگے ہوئے تھے۔ چہرے پر چھائی اداسی اسے حسین سے حسین تر بنا رہی تھی۔ بہرام ٹرانس کیفیت میں شال کو تکتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دنیا جہان کا حسن اس نے دیکھ رکھا تھا، پر ایسا مکمل حسن اس نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سامنے کھڑی خود سے 12 سال چھوٹی لڑکی نے اسے اپنی معصومیت سے اپنا اسیر کیا تھا۔ بہرام اپنی مضبوط چال چلتا اشال کے قریب جا کر رکا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل بہرام کو دیکھتے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ عشق کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا، باخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ اس سے پہلے اشال کی آنکھ سے بیش قیمت موتی ٹوٹتا زمین بوس ہوتا۔ بہرام نے ہاتھ بڑھا کر اس کا آنسو اپنی شہادت کی انگلی پر چنا۔ اشال نظریں جھکائے کھڑی آنسوؤں کا گولا اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ دل کر رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ مائی بلوسم گرل، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ آج پریا کو خود سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے، کہیں میری اپنی ہی نظر میری لٹل گرل کو نہ لگ جائے۔ بہرام نے اپنا بھاری ہاتھ اشال کے نازک گال پر رکھنا چاہا۔ اشال نے سرعت سے اپنا ہاتھ اپنا چہرہ پیچھے کیا، چٹاخ۔ اگلے ہی پل قریب کھڑے گارڈ کے چہرے پر بہرام کا زوردار ہاتھ پڑا۔ اشال کا ننھا دل پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد پاس کھڑے گارڈ کی ناک اور ہونٹ سے خون بہنے لگا تھا۔ اشال نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ باقاعدہ ہلکا ہلکا کپ کپا رہی تھی۔ بہرام نے اپنا بھاری وینی ہاتھ اشال کی جانب بڑھایا۔ اشال نے ایک نظر بہرام کی جانب دیکھا، پھر اس کے اپنے چہرے کے قریب آتے بھاری ہاتھ کو دیکھے اس کی روح فنا ہوئی۔ پر اب کی بار اس نے اپنا چہرہ پیچھے کرنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ بہرام مسکرایا اور نرمی سے اس کے چہرے پر بکھری لٹیں اس کے کان کے پیچھے کر گیا۔ اس نے ایک بار بھی اپنا ہاتھ اشال کے چہرے کو ٹچ نہ کیا۔ اس لڑکی کو کیسے تکلیف دے سکتا ہوں جس کے آنے سے زندگی مہکنے لگی ہے، جس کے ساتھ ساری عمر زندگی جینے کو دل کرتا ہے۔ بہرام اشال کو کانپتے دیکھ نرمی سے گویا ہوا۔ بہرام کا اتنا نرم لہجہ اور اس کا اتنا کیئرنگ انداز دیکھ ارد گرد کھڑے گارڈز تو گش کھا کر گرنے کو تھے، ورنہ وہ درندہ تو لوگوں کو جس قدر بے رحمی سے چیر پھاڑتا تھا کہ ایک نارمل انسان دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے۔ بہرام نے اپنا بھاری ہاتھ اشال کے سامنے پھیلایا۔ اشال نے ایک نظر بہرام کی ہاتھ کی جانب دیکھا اور بت بنی کھڑی رہی۔ بہرام نے ایک گہرا سانس بھر کر
خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر جب خود کو پرسکون رکھنے سے قاصر رہا تو ایک جھٹکے سے اس کے ساتھ کھڑے دوسرے گارڈ کا ہاتھ پکڑے مروڑ گیا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اشال کی ایک زوردار چیخ حال میں گونجی۔ گارڈز ہنوز خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کا ہاتھ ہی نہ ٹوٹا ہو، اور اشال آنسو بہاتی یوں تھر تھر کانپ رہی تھی گویا بہرام نے اس کا ہاتھ توڑ دیا ہو۔ بلوسم گرل، 5 منٹ ویٹ کرو، اب اگین وضو کر کے آنا پڑے گا۔ یوں اپنے خون آلود ہاتھوں سے اپنی بلوسم گرل کو چھو کر میلا نہیں کر سکتا۔ بہرام کی بات سن کر اشال نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ بہرام ہلکا سا مسکراتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر عین 5 سے 6 منٹ میں وہ واپس آیا تھا۔ اس بار اس کے بال گیلے تھے۔ بہرام نے اپنا ہلکا نم ہاتھ اشال کے سامنے پھیلایا۔ اشال نے اپنا کپکپاتا ہاتھ بنا دیری کیے اس کے بھاری ہاتھ پر رکھا۔ بہرام مسکرایا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت تھوڑی سی سخت کیے اس کانچ کی گڑیا کو لیے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ میں داخل ہونے کے بعد اشال جھکتی اپنا گاؤن اٹھانے لگی، جب اس کے جھکنے سے پہلے ہی بہرام جھکا اور اس کی پیروں کو چھوتی فراک ٹائپ سوٹ اپنے ہاتھ میں لیے تھوڑا سا اونچا کیے لفٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اشال نے اب نظریں جھکائے لفٹ میں کھڑی تھی۔ بلوسم گرل، بہرام کی گمبھیر آواز لفٹ میں گونجی۔ اشال کا دل حلق کو آیا۔ بہرام اس کی جانب مڑا اور اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے گال سے ہلاتا اسے دیکھنے لگا، جو ضب سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ سب اس کی برداشت سے اب باہر تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، پر بہرام کے خوف سے اس کے آنسو بھی سوکھ کر رہ گئے تھے۔ اشال نے حلق تڑ کیا۔ جب لفٹ رکی، بہرام احتیاط سے اسے لیے باہر آیا۔ شیر جو شبری کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ ساکت رہ گیا۔ شبری بھی شیر کے رکنے پر سامنے کا منظر دیکھ سٹل ہوا تھا۔ شیر کی نظریں جھکائے بہرام کے پیچھے چلتی اشال پر جمسی گئیں۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اب شیر کی نظریں بہرام اور اشال سے ہوتی ہوئی اشال کے نازک ہاتھ پر گئیں، جو بہرام کے بھاری مردانہ ہاتھ میں چھپا ہوا تھا۔ ایک زوردار ٹیس اس کے دل میں اٹھی۔ آنکھوں میں مرچیاں سی گھلنے لگیں۔ بہرام اشال کو لیے شیر کے قریب آیا۔ سر سب ریڈی ہے؟ شیر کی آواز پر اشال نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک بار پھر اس کا رنگ اڑا تھا۔ ساکت پڑی آنکھوں میں خوف وحشت ہر کورے کھانے لگیں۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے گال بھگونے لگے۔ نامحسوس انداز میں وہ بہرام کے پیچھے تھوڑا سا کھسکی تھی۔ اشال کو خود سے ڈرتے دیکھ شیر کا دل کرلایا تھا۔ شبری بغور سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو یکٹک دیکھ رہا تھا، جو بہرام کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپتی سر جھکائے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بلوسم گرل، بہرام اشال کی جانب پلٹ کر گویا ہوا۔ اس کے بولنے پر بھی اشال نے نظریں نہ اٹھائیں تو اس کو تھوڑی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ اشال کا بھیگا چہرہ اب بہرام کے سامنے تھا۔ ہے اشال، لٹل گرل، ڈونٹ کرائی۔ بہرام اپنی جیب سے ٹیشو نکالے بڑی نرمی سے اس کی آنکھوں سے زاروں بتار بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اسے کسی بچی کی مانند ٹریٹ کر رہا تھا۔ اشال لب سختی سے دباتی اپنی ہچکیاں روکنے لگیں، پر لاکھ ضبط کے باوجود بھی اس کی ہچکیاں جاری ہو چکی تھیں۔ شیر نے اپنی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچیں کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہوتے خون نکلنے کا سبب بنے۔ شبری کی نظریں کبھی اشال، کبھی بہرام تو کبھی سرخ چہرے سے کھڑے شیر کا طواف کر رہی تھیں۔ کالی سرمے سے لبریز آنکھیں بار بار اس پری پیکر روتی ہوئی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ سیکیورٹی مکمل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو میری گن سے نکلتی بلیٹ تمہارے دماغ کے آر پار ہوگی۔ بہرام اشال کو شیر کی وجہ سے روتے دیکھ غصے میں بولتا اشال کو اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اشال نے شیر کے قریب سے گزرتے چہرہ اٹھا کر خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جب پہلی بار اس کی نظر شیر کے ساتھ کھڑے شخص پر پڑی تھی۔
اشال دونوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی کسی بے جان گڑیا کی طرح بحران کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ پیچھے شبری اور شیر دونوں نے اس خوفزدہ ہرنی کو اس درندے کے ساتھ آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھنے لگے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی شیر کا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شبری ہنوز نہ سمجھی سے کھڑا کبھی انٹرنس کو تو کبھی اندر جاتے شیر کو دیکھنے لگا۔ چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی واضح تھی۔ گالی، تیری اتنی ہمت، تو جانتی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ایک بار پھر اس شخص نے زور زور سے ہنٹر ارسلہ کے بدن پر مارنا شروع کیا۔ ارسلہ لب بھینچے سرخ چہرے اور کانوں کے ساتھ بندھی کھڑی تھی، حتیٰ کہ اس کی قمیض خون آلود ہو چکی تھی، کئی جگہ سے تو قمیض پھٹ بھی چکی تھی۔ فیلکس نے اسکرین کو زوم آؤٹ کیا اور دوسرے سیکیورٹی کیمراز کی چیکنگ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین کو ٹچ کیے لیفٹ سائڈ پر سوائپ کیا۔ وہ ایک کے بعد ایک جگہ پر ہونے والی ایکٹیویٹی چیک کر رہا تھا، جب یکدم وہ ٹھٹک کر رکا۔ جتنی تیزی سے اس نے نیکسٹ کیمرے کی فوٹیج نکالی تھی، اتنی ہی تیزی سے وہ اسکرین کو سوائپ کرتا پچھلے کیمرہ کی فوٹیج دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی کے ہاتھ دونوں طرف سے باندھے گئے تھے اور ایک شخص جانوروں کی طرح اس پر ہنٹر برسا رہا تھا اور غصے سے چیخ رہا تھا۔ فیلکس نے جلدی سے اسکرین کو زوم کر کے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر ایک ضرب پر وہ لڑکی اپنی آنکھیں مینچتی، درد ضبط کرتی، پھر اپنی سرخ پڑتی آنکھیں کھول جاتی۔ فیلکس کی ایش ہیزل آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ ارسلہ نے سپاٹ نگاہیں اٹھا کر سامنے شخص کی جانب دیکھا، پھر طنزیہ سی مسکرائی۔ اس کے مسکرانے پر وہ شخص اب پہلے سے بھی زیادہ اس پر ہنٹر برسانے لگا۔ اس لڑکی کی آنکھ سے مجال ہے جو ایک بھی آنسر ٹپکا ہو۔ فیلکس سننا چاہتا تھا، آخر کس جرم میں اس لڑکی کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی تھی۔ وہ یکدم ریوالونگ چیئر گھسیٹے بیٹھا اور بڑی تیزی سے شیشے کی مانند کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہاں کھڑے گارڈز میں سے کسی ایک کے موبائل کا وہ اسپیکر ہیک کر چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیڈ فونز کانوں پر لگائے، ماسک ہنوز چہرے پر موجود تھا اور شخص کی باتیں سننے لگا۔ بول، گالی، پاشا صاحب کو قتل کر کے تو کیا سمجھتی ہے؟ تو بچ جائے گی؟ اس بار تو تجھے ایسے شخص کے حوالے کروں گا کہ ہر رات تیری اذیت سے بھرپور چیخیں ارد گرد کے تمام گھروں میں پہنچیں گی۔ وہ شخص ارسلہ کو بالوں سے جکڑتا، اس کا چہرہ اوپر کی ایک زوردار تماچا رسید کرتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل ارسلہ نے اپنے منہ میں جمع ہوا خون اس شخص کے چہرے پر تھوکا اور ڈھیٹوں کی طرح مسکرائی۔ فیلکس بغور اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں کسی چیز کا کوئی خوف، کوئی ڈر موجود نہ تھا۔ گالی، یہ بھی کر کے دیکھ لے، میں بھی دیکھتی ہوں اب اگلے کس گناہوں کے ڈھیر کی موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ ارسلہ اسپاٹ لہجے میں بولتی سامنے والے کو تیش دلا گئی۔ جب مقابل غصے سے زمین پر ہنٹر اٹھائے اس پر برسانے لگا، وہ لڑکی اب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی، نظریں نیچی کر سامنے والا دھاڑا، جس کا ارسلہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چل بے گالی، تجھ زانی سے ڈر کر کون نظریں جھکائے گا؟ کم سے کم ارسلہ فاخر تو بالکل نہیں۔ ارسلہ کی بات سن کر فیلکس مسکرایا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کا بے خوف انداز فیلکس کو امپریس کر گیا تھا۔ ویسے تجھے نہیں لگتا تیرا وقت بھی اب آ جانا چاہیے؟ دنیا سے تو اٹھے گا تو گناہوں کا بوجھ تھوڑا کم ہوگا۔ ارسلہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی سامنے والے کو اوپر پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ فیلکس بغور اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سر پر موت کھڑی تھی اور وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی بے خوف تھی۔ چاقو لے کر آ، بہت شوق ہے نا مجھے اوپر پہنچانے کا، ابھی تجھے اوپر پہنچاتا ہوں۔ وہ شخص ایک پر اسرار مسکراہٹ سے بولتا ایک گارڈ سے مخاطب ہوا جو اپنے باس کے حکم کی تکمیل کرتے لوہے کا تپتا گرم چاقو اس شخص کو پکڑا گیا۔ فیلکس
ارسلہ نے ایک نظر لوہے کے گرم چاقو پر ڈالی جو گرم ہوتا سرخ انگارہ ہو رہا تھا، پھر بے خوف نظریں قدم با قدم اپنی جانب بڑھتے شخص پر ڈالی۔ فیلکس دھڑکتے دل سے اب سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص ارسلہ کی جانب بڑھا اور اس کے زخموں پر گرم چاقو سے وار کرنے لگا۔ ارسلہ نے سختی سے زنجیر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ضبط کیا۔ سامنے بندھی لڑکی کی تکلیف پر فیلکس تڑپ کر کھڑا ہوا اور اسکرین سے نظریں ہٹا گیا۔ دوبارہ دیکھنے پر بھی جب وہ لڑکی تکلیف ضبط کر رہی تھی تو فیلکس نے ایک بٹن دباتے پورا سیٹ اپ بند کیا۔ اگلے ہی پل کمرے میں اندھیرا چھایا اور وہ چیئر پر گرتا کلاؤن کا ماسک اتار گیا۔ فیلکس نے اپنے وجیح چہرے پر ہاتھ پھیرے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ارسلہ فاخر۔ اگلے ہی پل وہ بڑبڑایا اور ایک بار پھر کلاؤن کا ماسک چہرے پر چڑھا گیا۔ رائما نے ایک نظر گھڑی کی جانب دوڑائی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ حازم صبح کا نکلا اب تک حویلی نہیں لوٹا تھا۔ مورے جان سے پتہ کرنے کے بعد بھی اسے معلوم نہ پڑا تھا، کیونکہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حازم کہاں گیا ہے۔ میری طرف سے جہنم میں جائے، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ رائما تنفر سے سوچتی صوفے پر بیٹھی، پر ایک بار پھر حازم کا خیال اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ اسے بخار تھا۔ بخار بھی معمولی نہ تھا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی تھا یا ایسے ہی چلا گیا تھا۔ رائما نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی سہلائی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور حازم اندر داخل ہوا۔ رائما نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ستا ہوا چہرہ، بکھرے بال۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا، پر رائما کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھل چکی تھیں، جبکہ ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ رائما بغور اسے دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ حازم نے کندھوں میں لپٹی مردانہ شال اتار کر رکھی اور چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ رائما خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کچھ کھاؤ گے؟ پر غصہ ہر چیز پر، ہر احساس پر حاوی ہونے لگتا تھا۔ حازم چینجنگ روم سے باہر آیا۔ اب وہ کالے ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے ایک نظر رائما کی جانب دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ حازم مدھم سا مسکرایا اور قدم با قدم چلتا رائما کی جانب بڑھا۔ پھر رائما کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی پر اپنا سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ رائما ساکت کھڑی رہی۔ آج ایک بار بھی اس نے مزاحمت نہ کی۔ وہ خالی نگاہوں سے حازم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ حازم نے نرمی سے رائما کے سنہری بالوں کی لٹیں پیچھے کرتے استفسار کیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ رائما شاید اپنے حواس میں نہ تھی، تبھی اتنی نرمی سے بولی تھی۔ حازم حیران ہوتا اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر اپنی حیرت کو چھپاتے نفی میں سر ہلایا۔ چائے بنا دیں گی؟ حازم حیرانی سے بولا۔ رائما بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حازم تو اس کایا پلٹی پر حیران و پریشان ہوتا موبائل چارجنگ پر لگائے موبائل یوز کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد رائما چائے لیے اندر داخل ہوئی اور بنا کچھ بولے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ کر خود واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ حازم مسکرایا، پھر اگلے ہی لمحے وہ چائے کا کپ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولے ایک شیشی نکالے اسے تکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اندر موجود سفوف کے 2 قطرے چائے میں ڈالے، پھر چائے اٹھائے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ رائما باہر نکلی۔ جب حازم کو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے دیکھ اس کا دل کیا وہ ایک پل کو تو سب کچھ بھول کر اس کے پاس جائے اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کر میڈیسن کھلائے۔ چائے ہنوز سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ بے حس بنتی صوفے پر بیٹھی موبائل میں مصروف ہوئی۔ نظریں بار بار حازم کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ بالآخر وہ جھنجھلا کر اٹھی اور تنفن کرتی حازم کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ چائے کیوں نہیں پی تم نے؟ حازم جو آنکھیں موندے لیٹا تھا رائما کی کرخت آواز سن کر اپنی سرخ پڑتی گرے آنکھیں کھول گیا۔ آپ نے پلائی ہی نہیں؟ بساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اگلے ہی پل وہ شرمندہ ہوتا گویا ہوا۔ رائما چڑھ کر آگے بڑھی اور چائے کا کپ اٹھائے
حازم کے ہلکے گلابی لبوں کے قریب کر گئی۔ حازم نے رائمہ کی جانب دیکھا۔ اب پینے کی توفیق ہو جائے گی یا تمہاری جگہ یہ بھی مجھے پینی ہے؟ رائمہ کا دوسرا جملہ سن کر حازم کی جان نکلی تھی۔ وہ دہل کر رہ گیا۔ رائمہ کو کبھی بھی وہ یہ چائے پینے نہیں دے سکتا تھا۔ حازم نے جلدی سے اپنے لب کپ کے ساتھ لگائے تھے۔ نظریں ہنوز رائمہ پر جمی تھیں، کسی بچے کی مانند معصوم سی شکل بنائے۔ وہ رائمہ کو فوکس میں رکھے ہوئے چائے پی گیا تھا۔ اس کو چائے ختم کرتے دیکھ رائمہ پر سکون ہوئی تھی۔ ضمیر کا بوجھ تھوڑا سڑکا تھا۔ رائمہ کا دوسرا جملہ سن کر اچھا یہ نا رائمہ چائے کا کپ چینی کی پلیٹ میں رکھتی اسے اٹھائے باہر جانے لگی تھی، جب حازم نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے۔ اگر ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے زہر پلائیں گی تو حازم خان وہ بھی عشق کا جام سمجھ کر پی لے گا۔ حازم کچھ اس قدر دیوانگی سے بولا کہ رائمہ اسے دیکھتی رہ گئی، پھر کوئی بھی جواب دیے بغیر ہاتھ چھڑواتے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حازم کو یکدم اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ مسکرایا اور تکیہ صحیح کیے بیڈ پر لیٹ کر سوتا بنا۔ بہرام نے نرمی سے اشال کو گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری سائڈ پر جا کر براجمان ہوا۔ بہرام کے بیٹھنے پر گاڑی تیزی سے اپنی راہ پر گامزن ہوئی۔ مال چلو، بہرام کی اسپاٹ آواز گاڑی میں گونجی۔ بہرام کے ساتھ بیٹھے اشال کو سانس ہی بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ بہرام فون نکالے کچھ ٹائپ کرنے کے بعد اشال کی جانب متوجہ ہوا، جس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ بہرام راجپوت آسانی سے اس کی دھڑکنوں کو سن پا رہا تھا۔ بلوسم کر، بی ریلیکس۔ اچانک بہرام نے اپنا بھاری ہاتھ اشال کے ہاتھوں پر رکھا۔ اشال اب بھی یوں ہی بیٹھی رہی، پھر سارے راستے اس کا ہاتھ بہرام کے پرحدت گرفت میں رہا تھا۔ اپنی منزل پہنچنے کے بعد وہ گاڑی سے اترا اور کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اشال کو گاڑی سے اتارے مال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ پورا مال سنسان پڑا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ برانڈز کی شاپ پر ورکرز موجود تھے، لیکن خریداری کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بہرام نے اشال کا ہاتھ تھاما اور ایک جویلری شاپ میں داخل ہوا۔ گڈ ایوننگ سر۔ بہرام کو اندر آتا دیکھ شاپ کا اونر گویا ہوا۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اشال کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، مطلب صاف تھا، یہ مال بہرام کا تھا۔ جی ہاں، وہ صحیح سمجھی تھی، یہ مال بہرام راجپوت کا ہی تھا۔ آخر دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بزنس تو ہونا چاہیے تھا نا، اشال نے تنفر سے سوچا۔ بہرام نے ایک ڈائمنڈ کا نازک سا ہار یکدم ہی اشال کے گلے میں پہنایا اور دیوار گیر آئینے کے سامنے اس کا رخ کیے خود اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر شیشے کی جانب دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے کھڑے بہرام پر نظر پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا کپل بہت پیارا لگ رہا ہے۔ ایک ورکر اشتیاق سے چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ بہرام نے مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر نہ جانے اس نے کتنے ہی ڈائمنڈ اور گولڈ کی مہنگی سے مہنگی ترین جویلری اشال کے لیے خریدی تھی۔ اشال تو اسے یوں ہی کروڑوں کی مالیت کی بس جویلری ہی خریدتے دیکھ دنگ ہوئی تھی، پر وہ حلال اور حرام میں فرق اچھے سے جانتی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔